मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बाप बच्चों को पालता इसलिए कि कल कमा के खिलाएगा मुझे, ये नजरें लगाई हुई है उसने। तभी फिर पढ़ाई में नंबर अच्छे नहीं आ रहे होते, अम्मा को भी गुस्सा है, मुस्तकबिल तबाह हो गया। असल में बच्चे की नहीं, अपने मुस्तकबिल की फिक्र होती है कि इसको हमने बनाना था कमाऊ पूत, जो हमें कमा कमा के खिलाता, और कमबख्त इम्तिहान में क्या हो रहा है, फेल। टमाटर बेचेगा, महल्ले में हमारी इज्जत का जनाजा निकालेगा। तो बच्चे जो माओ से कुट रहे होते हैं ना, उन माओ की बात कर रहा हूं जो मेरा बयान नहीं सुन रही। वो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नहीं, वो अम्मा अपना फ्यूचर सोच रही होती है, अब्बा अपना फ्यूचर सोच रहा होता है। तभी 99% अब्बा बच्चे को बालिग होने के बाद शादी नहीं करने देते कि मैंने तो इससे उम्मीदें लगाई थी, नोट छापने की मशीन, शादी कर दी तो कमबख्त आधी तो उसकी मेरी बहू ले जाएगी। नहीं आई बात मेरा ख्याल है। 4-4 लाख तनख्वाहों वाले आदमी मैं जानता हूं जिनका अब्बा उनको शादी नहीं करने दे रहा कि पहले स्टेबल तो हो जाओ बेटा। क्या मतलब, अबे तू रिटर्न तो कर, उसके बाद हम देखेंगे। मुझसे राब्ता किया, मैंने कहा शादी कर, बच्चा हो जाएगा, अब्बा को बता दे हो गया है। हाँ, ये बाप को हक ही नहीं है ये रोकने का भाई। फिर मैंने ही निकाह पढ़ाया ऐसे, मैं नहीं पढ़ाया निकाह। पहला जो मैंने बैरून मुल्क निकाह पढ़ाया वो इस तरह का पढ़ाया है। मेरा जो पहला दुबई का सफर हुआ था ना, फर्स्ट टाइम जब मैं दुबई गया हूं, तो किसी ऐसे आदमी का निकाह पढ़ाना था। तो दुबई में उसने कनाडा में लड़की से राब्ता हुआ, दोनों एक दूसरे शादी करना चाहते थे। अब्बा ने कहा कि जब तक तेरी तनख्वाह इतनी नहीं हो जाएगी तो उस वक्त तक शादी का सवाल भी मत करना, क्योंकि अभी तो इतना सिर्फ 4 लाख, वो भी आज से 10 साल पुरानी बात है। सिर्फ कितने लाख, उस जमाने में भी 4 लाख बहुत थे। ये तो कोई अर्निंग ही नहीं है एक्चुअली, ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। क्या कर रहे हो यार तुम, किसकी बातें, मौलवियों की बातों में आ रहे हो? स्टेबल तो हो जाओ, अपने पांव पे खड़े तो हो जाओ। तो मुझे कहा यार मुफ्ती साहब मैं बैठा हूं, मैं फेसबुक पे चैटिंग ही करता रहूं लड़कियों से बैठ के, क्या हैं? तो मैंने कहा कमा रहे हो? उसने कहा कमा रहा हूं। मैंने कहा हमारे यहाँ तो हम तो 15-5 जो कमा रहे हैं उसका भी पैकेज है हमारे पास, जो 10,000 कमा रहा है उसका भी पैकेज है। 5,000 वाले को हम कहते हैं ऐसी लड़की से शादी करो जिसके अब्बा 2,500 कमा रहे हैं, वो उठा करके तुम्हें दे देगा अपनी बेटी, कहेगा मेरे से तो ज्यादा अच्छा खिला लेगा ना। या तुम्हारी अगर 5,000 है तो ऐसी जगह शादी करो जिसकी 6 बेटियां और अब्बा की तनख्वाह 5,000 है, वो तुम्हें दे देगा। उसके 5,000 6 बच्चियों में डिवाइड हो रहे हैं, वो कहेगा यार वो खाएगी, दुनिया में सबसे बड़े गरीब आप थोड़ी हैं। तो मैंने कहा हमारे पास तो बहुत सारे पैकेज हैं, 4 लाख के तो जबरदस्त, और रिश्ता भी है आपके पास। तो उन्होंने मुझे दुबई का वीजा लगवाया, मैं चला गया। मैंने निकाह पढ़ाया, नादरा से रजिस्टर्ड करवाया उस निकाह को। अब जब पता चला, चूंकि पुराना किस्सा हो गया, पता नहीं चलेगा उनके अब्बा को, मैं भी इतने अरसे बाद इसलिए सुना रहा हूं ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं। दूसरों की शादी हो रही है, पकड़े हम जा रहे हैं, क्या फायदा। अपनी शादी में पकड़ा जाए तो चलो, बीवी भी मिली, पकड़ा भी गया, पिटे, कुछ समझ में आता है ना। शादी तुम कर रहे हो, पकड़े कौन जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो अब चूंकि किस्सा पुराना हो गया, अब तो उनके बच्चे भी हो गए। तो नादरा से हमने पूरा रजिस्टर्ड करवा के, पूरा प्रॉपर वे में उनको बीवी उनके नाम करा के, उनको हमने नादरा का सर्टिफिकेट पकड़ाया। बिस्मिल्लाह करो, आज से ये तुम्हारी सच्ची मुच्ची की बीवी है, और फेसबुक पे लड़कियों से चैटिंग छोड़ दो। अब यही है। वो कनाडा से आई, निकाह हुआ, वापस चली गई। अब माँ बाप को जब पता चला भाई ये क्या हो गया, अब्बा ने कहा तेरी टांगे तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने कहा अब्बा से इज्जत से बात करना, अब्बा से बदतमीजी से बात, बाप के एहसानात क्या हैं, ज्यादा है, लेकिन अल्लाह पहले है। शादी किसका हुक्म है? हम जो शादी करते हैं अब्बा के कहने से की वजह से थोड़ी करते हैं, अल्लाह के कहने की वजह से करते हैं। तो मैंने कहा अब आपने ये करना है कि अब्बा को, नादरा का, अम्मा को भी, और लड़की की भी अम्मा नहीं राजी हो रही थी। वो कह रही थी एक्चुअली, लड़की 24 साल की हो गई, उसको कहने एक्चुअली कि तुम अभी कनाडा में हो, अपने फ्यूचर एक्चुअली तुमने भी ये करना है, अभी एक्चुअली ये करना है, एक्चुअली वो करना है, एक्चुअली कर करके लड़की का भी बेड़ा अबे करता रहेगा। शादी के बाद नहीं पढ़ सकती क्या? किसने पाबंदी लगाई है? बल्कि शादी के बाद और आसान है पढ़ना, क्योंकि अब खर्चा कौन उठाएगा? फीसों का शौहर उठाएगा खर्चा, उसकी बीवी है, वो पढ़ाए ना पढ़ाए, वो आपस की अंडरस्टैंडिंग उनकी। तो लड़की की अम्मा भी नहीं राजी थी। अब तो मैं नहीं कराता ऐसे निकाह जहां लड़के की अम्मा राजी ना हो, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट भी हैं बहुत सारे इसके। लड़का बाद दफा उल्लू बना रहा होता है लड़की को, वो तो खैर मेरा जानने वाला था, मुझे पता था उल्लू नहीं बना रहा।
تو لڑکی کی اماں کو پتہ چلا, لڑکی کے ابا کو پتہ چلا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس شادی کو, ہم اس شادی کو نہیں مانتے. میں نے کہا نادرا کا سرٹیفکیٹ دکھا دو کہ تمہارا باپ بھی مانے گا. نادرا کا نا جو ڈاکومنٹ بنتا ہے بہت پکا ہوتا ہے, پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے, وہ پوری دنیا میں وہ مانا جاتا ہے. میں نے کہا اب ان سے بولو کہ تمہارا, یعنی ان کو یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں نا, میرے ابا تھوڑی تھے وہ, ان کو میں نے نہیں کہا کہ ان کو بولنا کہ ابا تمہارا باپ بھی مانے گا. میں نے کہا تمیز سے بتا دو ایکچولی یہ ہے ہمارے پاس. لیکن وہ دونوں عقل مند تھی دونوں پارٹیاں. لڑکی کے والدین نے بھی کہا, لڑکے کے والدین نے بھی کہا یار اب ہو گیا ہے کام, پکا کام ہو گیا ہے, نادرا سے سرٹیفکیٹ بھی بن گیا ہے, تو اب بدنامی سے بچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اب ایک جھوٹی موٹی کا بھی نکاح کر. تو میں نے کہا, لڑکے نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے کہا بالکل صحیح ہے, دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے پہلے نکاح کر لیا ہے. دنیا کو یہی بتاؤ کہ میرے ماں باپ گئے تھے لڑکی والوں کے ہاں, استخارہ نکالا تھا, لڑکی والوں نے بہت عزت دی. انہوں نے کہا بالکل, لڑکی بھی راضی نہیں ہو رہی تھی, نہیں ماما ابھی میں نے شادی نہیں کرنی. جو شریف لڑکیاں ہمارے ہیں وہ سمجھی جاتی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہوں. نہیں پاپا دیکھیں نا, ابھی تو میں صرف 24 سال کی ہوں, ابھی تو اس عمر میں تو بھاگنے کا طریقہ سیکھتے ہیں, ابھی بھاگنے کا ٹائم تھوڑی آیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ابھی ہے دیکھو. اور تم بھی کہنا, تمہارے ابا بھی جا کے کہیں دیکھیں ہمارا بیٹا بھی جو ہے نا وہ ابھی نہیں چاہ رہا, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ بہتر مستقبل. جیسے شریف لوگوں کے حالات ہوتے ہیں, ٹوپی ڈرامہ کر کے دنیا کو یہی دکھاؤ کہ کیا ہو رہی ہے. تو میں پھر گیا دبئی, شاید اسی سفر میں گیا. ہاں نہیں, نکاح تو میں نے یہیں سے پڑھا دیا تھا ان کا, نادرا سے یہیں سے رجسٹرڈ کر دیا. پھر جو میں دبئی گیا تو ان کی جو جھوٹی موٹی کی شادی تھی وہ کرانے کے لیے گیا تھا. میں نے ان سے بولا خدا کے لیے ان کو نہیں بتانا کہ یہ فساد کس نے کرایا ہے, میں نے کرایا. ہاں مجھے دبئی سے ہمیشہ کے لیے نکلوا دیں گے یہ لوگ. تو میں وہاں گیا, پھر میں نے جا کے ان کا سچ جھوٹی موٹی کا نکاح پڑھایا. لڑکی والے بیٹھے, ایسے لگ رہا ہے جیسے ماں باپ دونوں کے بہت, لیکن عقل مند تھے وہ, عقل مند تھے. بے وقوف ہوتے تو تلواریں نکال لیتے اور طلاقیں دلواتے. بے وقوف نہیں تھے, سمجھدار تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. بس ابا میں تھوڑی سی مسئلہ ہوگا کہ اتنے لاکھ کیوں ہیں. تو خیر ان کی شادی ہو گئی, بڑی اچھی خوشی, اللہ ان کو محبت سے رکھے. تو اولاد بھی ہوئی ماشاءاللہ, اچھی زندگی گزار رہے ہیں. دونوں کینیڈا میں سیٹل ہو گئے. کراچی آئے تھے تو وہ لڑکی کینیڈین تھی, کراچی کے ماحول کی عادی نہیں تھی. تو میرے سے مشورہ لیتے تھے کہ کراچی میں نے کہا پاکستان زندہ باد, کراچی کا. گلستان جوہر میں ایک دن اپنی کینیڈین بیگم کو لے کے نکلے, ڈاکو نے یہاں گولی پسٹل رکھ لی. بولا جو کچھ تیری جیب میں اور جو کچھ بھابھی کی پرس میں نکال دے. کہہ رہے ہم نے نکال کے دے تو دیا, لیکن اس دن کے بعد سے جو بھابھی صاحبہ تھی نا, انہوں نے بولا میں 1 منٹ بھی کراچی میں نہیں رہوں گا. آپ عمران خان کو رو رہے ہو, گولی لگ گئی, بہت برا ہوا. یہاں تو روزانہ 4-6 بندے ڈیلی کے بیسس پہ مر رہے ہیں. نہ کوئی جلوس ہو سکتا ہے, نہ کوئی دھرنا ہو سکتا ہے, کچھ نہیں پتا کوئی سیاسی دھرنے میں کب بم پھٹے. کوئی جمہوریت شموریت نہیں ہے بھائی, ڈرامے بازی ہے. ملک میں جو فساد چل رہا ہے, اور پھر کمال یہ ہے کہ اس فساد کو بڑھایا جا رہا ہے, کم نہیں کیا جا رہا. اور اس میں پھر الزامات کرتا کون ہے, الزام کس پہ لگتا ہے, بڑی بہت ہی کھچڑی. پاکستان کی صرف ابھی بقا کی دعا کرو کہ اللہ ملک کو بچا لے کسی طریقے سے. ابھی یہ سیاسی اختلافات کو نا ایک حد تک رکھو. کسی بھی آپ سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہو کرو, لیکن اتنا سپورٹ نہ کرو کہ ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے. ابھی یہ ہو رہا ہے, لوگوں نے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کو اپنا باپ بنا لیا, خدا بنا لیا ہے, اور ریاست کو کیا کر دیا ہے, پیچھے کر دیا ہے. ریاست کے مفاد پر افراد کے مفاد کو قربان کیا جاتا ہے, افراد پر ریاست کو قربان نہیں کیا جاتا. خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا, دیکھو ابا بچوں کے مال پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے, یہ بھی کنجوسی ہے, جہنم میں جانے کا سبب ہے. ابا کو چاہیے کہ جب بیٹے کو پالیں تو یہ سوچ کے پالیں یہ میری اولاد ہے, میں اس کو کس کے لیے پال رہا ہوں, اللہ کے. بالکل اس سے امیدیں نہ لگائیں کہ مجھے کما کے دے گا. وہ غیرت مند نکلے گا تو تمہیں بغیر کہے کما کے دے گا. وہ اس کو غیرت مند بناؤ, بس اس کو دین سکھاؤ, اس کو سخاوت سکھاؤ. اور اس لیے نہیں سکھاؤ میں آج اس کو سکھا رہا ہوں تاکہ کل مجھ پہ خرچ کرے, نہ نہ نہ. جس دعوت میں لالچ آ گئی نا, اس دعوت کا بیڑا غرق. میں اگر آپ کو نماز کی ترغیب دے رہا ہوں اور مجھے لگے کہ یہ اگر نمازی بن گیا تو میں
یہ پھر مجھے ہدیہ دے گا کہ میں آپ کی دعوت پہ نمازی بناؤں. خدا کی قسم اس دعوت میں اثر کیا ہو جائے گا؟ ختم. اللہ اثر چھین لیتا. تبلیغی جماعت تو پوری دنیا میں کامیاب ہے نا اس لیے کہ اپنے خرچے پہ جاتی ہے. سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو پتا ہے کہ چندہ مانگنے نہیں آ رہے, اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں, الٹا ہمیں کھلائیں گے. جہاں یہ آ گیا ہے نا کہ یہ ان کا اپنا حاجی عبد الوہاب صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہ جی وہ اس لیے تھا کہ وہ ایکچولی ان کے پراپرٹی تھی تو وہ انہوں نے دین کا پہلے دین کی دعوت ہوگی پھر تھوڑا بہت ہدیہ نذرانے کی محفل چلے گی. ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اولاد کو ماں پالے, کوئی اس سے امیدیں نہ لگائے بالکل, اور اس سے ڈپریشن بھی نہیں ہوگی, ہنسی خوشی زندگی گزرے گی, ہنسی خوشی. بھائی ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں, کیوں؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کھلایا, اب ہماری ذمہ داری ہم ان کے فیوچر کی فکر کریں, ہم اپنے فیوچر کی نہیں. کوئی اور اس زمانے میں تو نالائق بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ ان سے آپ امیدیں لگاؤ گے تو سوائے ٹینشن کے ویسے بھی آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. امید صرف اللہ سے اور اپنے پاس جو بیوی سے بھی امیدیں نہ لگاؤ. بعض لوگ کم بخت بیوی سے امیدیں لگا کے میں نے اس سے اتنا اچھا سلوک کیا تو شاید اس کو جب ابا کی طرف سے وراثت ملے گی تو آدھی کسے دے دے گی؟ مجھے دے دے گی. آپ جتنا بھی اچھا سلوک کرو 5 روپے اس کی جیب سے نہیں نکلیں گے آپ کے لیے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. تو آج کل نہیں کوئی احسان وحسان مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. کوئی نہیں مانتا بھائی کسی کا احسان. وہ کہتی ہے تمہاری ذمہ داری تھی جو تم نے خرچ کیا, گیس کا بل تمہارا باپ دے گا اگر تم, میرا باپ دے گا اگر تم نہیں دو. آپ اگر بیگم کہ دیکھو بیگم میں کتنا اچھا, میں گیس کا بل, میں بجلی کا بل, میں ڈلیوری کا خرچہ, آپریشن سے بچے ہوئے اس کا خرچہ, پھر بچوں کے لیے ڈبے کا دودھ الگ, اور تم جو فیڈ کراتی ہو تو تمہارے لیے 6 کلو دودھ الگ لگوایا میں نے, ٹھیک ہے نا, اور بچوں کی اسکولنگ اور حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے قطرے, خرچے گنوانا شروع کروں نا تو قیامت آ جائے گی. میرے خیال ہے خرچے ختم نہیں ہوں. پھر تم جو آپریشن کے بعد اتنی ہو گئی تھی تو فٹنس کا خرچہ, آج کل یہ بھی جم کا بھی خرچہ ایک الگ سے آ گیا ہے. آپریشن سے بچے ہوتے ہیں, عورتیں اتنی چوڑی ہو جاتی ہیں تو پھر جم کے ایک الگ جم کی ٹینشن ہے. وہ ٹینشن نہیں اٹھاؤ گے تو پھر الگ 20 قسم کی ٹینشن ہے. ایک آدمی میرے پاس آئے, میری بیگم جم جا رہی ہے تو اتنے 1000 روپے میرے لگ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر وہ پردے کا انتظام ہے تو بھیج دے, کیونکہ جتنے 1000 جم میں لگ رہے ہیں نا, نہیں بھیجے گا تو اس سے ڈبل دوائیوں پہ لگے گا, کیونکہ کام کاج آج کل گھروں میں ہے نہیں. پہلے تو عورتیں سل بٹا پیس رہی ہوتی تھیں, ہل رہی ہوتی ہیں, آٹا گوندھ رہی ہیں, کپڑے میں یوں کر کے ڈنڈے مار کے کپڑے دھو رہی ہیں, ایسے رگڑ رہی ہیں. اب کیا ہے, مشین میں اٹھایا وہ بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے, آدھا زور شوہر لگا رہا ہوتا ہے, آدھا بیگم لگا کے. آٹومیٹک مشینیں, پھر آگے مشین کی ذمہ داری ہے. مشین کا کولیسٹرول کبھی بھی نہیں بڑھتا الحمدللہ, مشین ہمیشہ کیا رہتی ہے, فٹ. تو اب تو مشینی دور ہے بھائی. تو وہ میں تو سمجھتا ہوں اس زمانے میں اگر پردے کا انتظام ہو تو بھیجنا ضروری ہے, ورنہ برباد ہو جاؤ گے بالکل ایسے. پھر جب اس کی فٹنس خراب ہوتی ہے, وہ آڑی ترچھی عجیب سی, سبھی عجیب سے ہو جاتے ہیں آج کل, تو پھر اس کا پھر آدمی کو اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. پھر آدمی انٹیوں کو دیکھتا ہے باہر جا کے, دفتروں میں دیکھتا ہے یار یہ ساری سل مسموہٹ, اور میں کیا لے کے آیا ہوں. اس کی اخلاقی برائیاں پھر جنم لیتی ہیں. یہ سب ہو رہا ہے تو بہتر نہیں ہے یار. اب یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی لڑ سکتے ہو, فطرت یہ کہتی ہے کہ ایکسرسائز ضروری ہے. اب آپ جتنا بھی دین پہ عمل کر لو, فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوگی. تو فزیکل فٹنس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑے گی. کچھ بھی پہلے عورتیں کرتی تھیں, اب نہیں کرتی ہیں. پہلے تو گھر کے کام کاج میں اتنا ہو جاتا تھا, اب تو نہیں ہو رہا ہے نا. اب تو بچوں کو پیمپر جو ہے نا, وہ 24 گھنٹے پیمپر نے اس کا. ہماری مائیں تو ہمیں لے کے بیٹھی رہتی تھی واش روم میں کہ بھائی پیشاب ہوگا تو ہم بچے کو سلائیں گے. ہمیں تو پرانا زمانہ یاد ہے اپنا. آج کل تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی, پیمپر لگاؤ, وہ ساری جراثیم اور جتنی بھی جو کچھ سیوریج کا پورا سسٹم اس کے اندر آٹومیٹک لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھر جائے تو اٹھا کے پھینکو, دوسرا فٹ کر دو. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. اس لیے جب آج کل خواتین جب کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہے, تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں. جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا, ایکچولی میں بزی بہت ہوں, ایکچولی اتنے کام ہیں, میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں, برداشت بھی کر رہا ہوں, کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گے نا کہ یار اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یار. کام کھائیں آج کل.
کس کے کدھر کام ہے یار آج کل, اللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں. وہ پھر غصہ ہوتی ہے, کمنٹس میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں, کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں. تو ماسیاں کر رہی ہیں سارے کام آ کے. متوسط گھرانے کے لوگوں نے بھی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں. تو غریبوں کے گھروں میں ہوتا ہوگا, کام وام بہت ہوتے ہیں, تھوڑی سی واکنگ ہوتی ہے خواتین کی, وہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے پارک کے ایک چکر, تو وہ چکر بھی جا کے دیکھ لو نا. آدمی کہتا ہے بھائی ایسے 100 چکر لگانے سے بھی کچھ حاصل, ایسے وہ گاتے کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے پارک میں آرام آرام سے. وہ بھی جٹھانیوں کی غیبتیں, ساسوں کی غیبتیں, اور کچھ وہی سارا, وہ بھی نیگیٹو زیادہ تر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں کولیسٹرول کم ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے, جب آپ نیگیٹو باتیں کرتے ہو نا تو ڈپریشن سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. خیر, بار بار کہہ رہا ہوں وہ خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو اب میں بھائی ایک بات جلدی سے, بات کو بہت لمبی ایران تران بہت ہو گیا, میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو پالو, ان سے کوئی مالی امیدیں مت, بچوں کے فیوچر کی فکر کرو. میں اپنے بچے کو بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے, میں اس امانت کو ضائع نہیں کروں گا. لہذا بچہ اپنا فیوچر سمجھتا ہے عالم بننے میں, عالم بنا دو, کوئی بات نہیں بیٹا ہم نے تم سے, کیونکہ عالم بناتے ہوئے سب سے بڑا ڈر یہ ہوتا ہے یہ کم وقت ہمیں کھلائے گا نہیں, مولوی بن جائے گا تو اس کی تو ارننگ نہیں ہوگی. بھائی بچے کا دل اگر عالم بننے کا کر رہا ہے تو بچے کو کیا بناؤ, مولوی, کیونکہ ہم نے بھائی اس سے ہم نے تو کوئی پیسہ کموانا ہے نہیں. ہاں اکلوتا بچہ ہے, اس کے بارے میں ڈر یہ ہے کہ آپ بوڑھے ہونے والے ہو اور اکلوتا بچہ ہے اور کمانے کا واقعی کوئی ذریعہ نہیں ہے, پھر مجبوری ہے کہ بھائی اس کو دکان پہ بٹھاؤ ورنہ ہم دونوں بھوکے مر جائیں گے. بھوک سے تو بچنا ضروری ہے نا. میں تو اوپر کی باتیں کر رہا ہوں, آج کل بھوک کی بات نہیں, بھوک سے اوپر کی چیز لالچ ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کو تو میں خود مشورہ دے دیتا ہوں, آپ کا اکلوتا بیٹا ہے, اب آپ بوڑھے ہو رہے ہو اور کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو اس کو مولوی بنا دیا تو 8 سال مدرسے میں پڑھے گا, پھر مسجدوں میں تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں, اپنا گھر چلائے گا, آپ کو چلائے گا. تو ان کو تو میں خود ہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اس کو کسی بزنس میں, کاروبار میں لگاؤ. لیکن اور بھی ہیں تو پھر بھائی ان کو تو کسی اور چیز میں لگاؤ نا. تو اب میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنی اولادوں پہ کے پیسوں اور مال پہ نظر مت, ہمیشہ ان کو کھلاؤ اور ان سے سخاوت کرواؤ. انسان کا بچہ بنا دیا نا آپ نے تو دیکھو اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کا پیٹ بھرے گا. وہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ کہے گا میرا سارا مال کس کا ہے, میرے باپ کا, وہ سارا کیا, تو وہ پیٹ کاٹ کے کھلائے گا. آپ محنتی بناؤ اس کو,